अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सिगड़ी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज को आज पीर की सुबह हैदराबाद के शमशाबाद में राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान टर्मिनल पर वापस जाना पड़ा। पायलट को टेक ऑफ के दौरान रनवे पर एक संगीन तकनीकी खराबी का पता चला। अलर्ट पायलट ने फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की और जहाज को टेक ऑफ करने के बजाय बाहिफाजत वापस टर्मिनल की तरफ मोड़ दिया। वाक़े के वक्त जहाज में 137 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पायलट की फौरी कार्रवाई ने रनवे पर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आज पीर की सुबह शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान बिलखुसूस आसाम के कई हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 थी। ज़लज़ला आज पीर 5 जनवरी को सुबह 4:17 पर पेश आया। ज़लज़ले का मरकज आसाम के मोड़ेगांव इलाके में रिकॉर्ड किया गया। इसकी गहराई जमीन से तकरीबन 50 किलोमीटर नीचे थी। आसाम के अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और शुमाल मशरक़ के दीगर हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटकों से लोग खौफ और हरास के आलम में घरों से बाहर निकल आए। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि इतवार की रात देर गए बेंगलुरु के मुकामी ओम शक्ति मंदिर से एक जुलूस के दौरान देवता का रथ खींचे जाने के रास्ते में अकीदतमंदों पर मुबैना तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद यहाँ के जगजीवन रामनगर इलाके में कशीदगी फैल गई। एक पुलिस अफसर ने कहा कि हमें शिकायत मिली है कि जुलूस के दौरान रथ पर पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि ये इल्जाम लगाया गया कि दूसरी बिरादरी के शरपसंदों ने पथराव किया। जराये ने दावा किया कि एक बच्चे के सर पर चोट आई है, जबकि एक कमसिन बच्ची के सर पर भी चोट आई है। वाक़े के बाद भक्त जगजीवन रामनगर पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुए और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और इनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। 1955 में आज के दिन पैदा हुए ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता दीदी को सालगिरह की मुबारकबाद। मैं इनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआगो हूँ। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक खत लिखकर रियासत में जारी इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतखाबी कमीशन को मुतनबा किया कि ये अमल बड़े पैमाने पर हक राय दही से महरूमी का बायस बने और मुल्क की जमहूरी बुनियादों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखे गए खत में ममता बनर्जी ने रियासत में SIR के इनेकाद के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों, तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जियों और इंतजामी कोताहियों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया और कहा कि यह अमल मनसूबाबंदी के बगैर नाक़िस तैयारी के साथ और जल्दबाजी में किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी लीडर नवनीत राणा के 4 बच्चे पैदा करने के बयान पर जवाबी हमला किया। ओवैसी ने कहा, आपको कौन रोक रहा है, मेरे पास अपने 6 हैं। उन्होंने निशानदेही की कि महाराष्ट्र में 2 से ज्यादा बच्चे वाले अफराद को पंचायत इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन तेलंगाना में इस उसूल को तब्दील कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू RSS सरबराह मोहन भगवत की मौजूदगी में 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, ये करो भाई, तुम्हें कोई रोक रहा है। AIMM के सरबराह ने आबादी की बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिंदुस्तान की कुल ज़रख़ेज़ी की शरह में नुमायां कमी आई है। मुसलमानों ज़रख़ेज़ी में सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है। हालांकि ये हिंदुओं की सतह तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये जल्द ही आएगी। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि वो हिंदुओं की आबादी को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को मशवरा दिया कि आप भी बच्चे पैदा करें, मुझे 6 बच्चे हैं। नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? आप क्या नवनीत राणा को कुछ मशवरा देना चाहते हैं? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। 3 दिहाइयों के तवील इंतजार के बाद मगरबी बंगाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज हुआ। सख्त सर्दी के बावजूद इस बार भी लाखों की तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत हुई। ऐसा लग रहा है कि गोया हुगली जिले में दादपुर के कोयना इलाके में एक दुनिया बस गई है। ना शोर शराबा और ना अफरा तफरी, बिल्कुल मुनज़्ज़म और खामोश इबादत का नमूना। वाज़रे के इस खित्ते में आखिरी 20वां इज्तिमा 1992 में हौरा नबरा इलाके में हुआ था। 33 साल के वक्फे के बाद ये बड़ा रूहानी इज्तिमा दोबारा हुगली जिले में मुनक़्क़िद हुआ है। इज्तिमा आज पीर को इख्तिताम पजीर हो रहा है। मुंतज़मीन को तकरीबन 40 लाख अकीदतमंदों की आमद की तौक़्क़ी थी। इस इज्तिमा का अहतमाम तबलीगी जमात की जानिब से किया गया, जो एक इस्लामी तहरीक है और रूहानी इस्लाह और इस्लामी इक़दार की तबलीग पर तवज्जो देती है। इस इज्तिमा में नमाज इत्तिहाद और कुरान व हदीस की तालीमात पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक से मुसलमान यहाँ जमा हुए अपने ईमान को मजबूत करते हैं, अमन को फ़रोग़ देते हुए और भाईचारे और अक़ीदत के माहौल में इंसानियत की भलाई के लिए दुआ की।
منتظمین کے مطابق یہ مذہبی کانفرنس صرف اسلام کے ماننے والوں تک محدود نہیں، یہاں موجود تمام افراد ملک کے امن اور بھلائی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آسام کو بی جے پی کی حکمرانی سے نجات دلانے کے لیے کانگریس نے اپنی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ انہوں نے آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اسی سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے انہیں آسام کانگریس کی اسکریننگ کمیٹی کی چیئرپرسن مقرر کیا ہے، جبکہ سپتاگیری شنکر اولاکا، عمران مسعود اور ڈاکٹر سری ویلا پرساد کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ اسکریننگ کمیٹی کی ذمہ داری امیدواروں کا انتخاب ہے جو الیکشن میں کامیابی کا کلیدی مرحلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مدھوسودن مستری کو کیرالہ اسکریننگ کمیٹی کا، ٹی ایس سنگھ دیو کو تمل ناڈو اور پڈوچیری اسکریننگ کمیٹی اور بی کے ہری پرساد کو مغربی بنگال اسکریننگ کمیٹی کا چیئرپرسن نامزد کیا ہے۔ آسام میں اسمبلی الیکشن کے لیے مشکل سے 3 ماہ بچے ہیں۔ یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز کے زیر اہتمام بینک ملازمین کی مختلف یونٹوں نے 5 روزہ ورکنگ ویک کے نفاذ کے مطالبے پر 27 جنوری کو ملک گیر ہڑتال پر جانے کی دھمکی دی ہے۔ اگر یہ ہڑتال ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر سرکاری بینکوں کے کام کاج پر پڑے گا، کیونکہ 25 اور 26 جنوری پہلے ہی تعطیلات ہیں، جس کے بعد مسلسل 3 دن تک بینکنگ خدمات متاثر ہو سکتی ہے۔ فی الحال بینک ملازمین کو اتوار کے علاوہ ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتے کی چھٹی ملتی ہے۔ باقی 2 ہفتوں کو تعطیل قرار دینے پر مارچ 2024 میں اجرتی نظر ثانی کے معاہدے کے دوران انڈین بینکس ایسوسی ایشن اور یو ایف بی یو کے درمیان اتفاق ہو چکا تھا۔ یو ایف بی یو نے ایک بیان میں کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ حکومت ہمارے جائز مطالبے پر کوئی رد عمل نہیں دے رہی ہے۔ اس سے افرادی اوقات کار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پیر سے جمعے تک روزانہ 40 منٹ اضافی کام کرنے پر رضامند ہیں۔ گجرات کے دارالحکومت گاندھی نگر میں گندے پانی کی وجہ سے بچوں میں ٹائیفائڈ کے معاملے سامنے آنے پر کانگریس پارٹی نے ریاستی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ پارٹی نے اس کو بی جے پی کا زہریلا ماڈل قرار دیا۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ گجرات کے دارالحکومت گاندھی نگر میں آلودہ پانی پینے کے بعد 150 سے زائد افراد، جن میں زیادہ تر بچے ہیں، اسپتال میں داخل ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے لوگوں کے گھروں میں آلودہ پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ متعدد شکایت کے باوجود حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی اور اب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ پارٹی نے مزید کہا کہ اندور میں آلودہ پانی پینے سے 15 افراد ہلاک اور ہزاروں بیمار ہوئے، وہاں بھی وہی کہانی دہرائی گئی۔ بی جے پی لوگوں کے گھروں میں زہر بانٹ رہی ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اسے پھکٹ کا سوال بتاتی ہے۔ بی جے پی مدھیہ پردیش میں گزشتہ 20 سالوں سے اور گجرات میں گزشتہ 30 سالوں سے برسر اقتدار ہے، جہاں وہ پینے کا صاف پانی تک فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ ملک کے مشہور مفکر و دانشور پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے آئے دن موب لنچنگ کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مختلف مزاروں اور مساجد کے بارے میں جانبدارانہ اور اہانت آمیز سلوک پر اپنے گہرے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک اور اس کے باشندوں کے لیے صحت مند رویہ نہیں ہے۔ جناب پروفیسر اختر الواسع نے اس بات پر اور زیادہ تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ کے واقعات پر نام نہاد سیکولر طبقات کی طرف سے اس رد عمل کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جو کہ غیر مسلم طبقے کے کسی فرد کی جسمانی تشدد کا شکار ہونے پر دیکھنے کے لیے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کا ہر موقع پر رد عمل کا اظہار کرنا، لیکن موب لنچنگ جیسے غیر انسانی رویوں پر خاموش رہنا انتہائی تکلیف دہ امر ہے اور اس پر وزیراعظم کی خاموشی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ وزیراعظم کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پروفیسر اختر الواسع نے بنگلہ دیش میں غیر مسلموں کے ساتھ ناروا سلوک اور ہجومی تشدد کا شکار بنانے پر غیر معمولی احتجاج اور افسوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس غیر انسانی رویے کو فوراً قابو میں لائے اور غیر مسلموں کی حفاظت کی یقینی بنائے۔ مدھیہ پردیش کے ریوا شہر سے متصل چورہٹا تھانے علاقے کے اموا نامی گاؤں میں سماج دشمن عناصر نے ایک قدیم درگاہ کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں کئی قبروں کے نوشتہ جات کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اس واقعے سے مسلم فرقے کو شدید دکھ پہنچا ہے۔ واقعے کے بعد مقامی دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر غصہ پھیل گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ درگاہ تقریباً 400 سے 500 سال پرانی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق آل رسول سے ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہاں بہت سے معجزات رونما ہوئے ہیں۔ یہ درگاہ نہ صرف مسلم بلکہ ہندو فرقے کے لیے بھی عقیدے کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ دونوں فرقے کے لوگ ہر جمعے کو چادر چڑھاتے، منتیں مانتے اور باقاعدگی سے یہاں دعا مانگتے آتے ہیں۔ گاؤں کے قریب کٹواڑیا علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ہے، وہ باقاعدگی سے درگاہ اور قبرستان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب لوگ معمول کے مطابق صبح قبرستان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ درگاہ مکمل طور پر تباہ اور قبروں کے پتھر اکھڑ چکے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بڑی تعداد جائے وقوع پر جمع ہو گئی۔ لوگوں نے اسے لینڈ مافیا کی سازش یا سماجی ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوشش قرار دیا۔ چونکہ اس واقعے کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے اسے نامعلوم سماج دشمن عناصر سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی طرح اس کے پڑوسی ملک نیپال میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ روز نیپال کے ضلع
دھنوسا کے کملا نگر میں واقع ایک مسلم بستی پر مقامی فرقہ پرست ہندو گروپ ہندو سمراٹ سینا نے حملہ کر دیا۔ شرپسندوں نے حملہ کرتے ہوئے لوٹ مار، توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کیا، جس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوئے اور قرآن مجید سمیت دیگر مذہبی اور گھریلو سامان کو لوٹ کر نظر آتش کر دیا۔ واقعے کے دوران مقامی مسلمانوں نے بار بار انتظامیہ اور پولیس کو فون کر کے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی مدد نہیں ملی، جس سے نیپال کے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کے ہمراہ سپریم کورٹ کے نامور وکیل اور ممتاز قانونداں ابھیشیک منو سنگھوی سے ملاقات کی۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے آبپاشی پروجیکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سماعت کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ابھیشیک منو سنگھوی اور ان کی لیگل ٹیم کو تلنگانہ کے آبی حقوق کے حق میں مؤثر پیروی کی ہدایت دی۔ آندھرا پردیش کے پولاورم نلما ساگر پروجیکٹ کے خلاف تلنگانہ حکومت نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ آبی تقسیم کے معاملات میں تلنگانہ عوام کے ساتھ مسلسل دھوکہ دہی کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ بھون میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ کئی دہوں تک ناانصافی کے لیے کانگریس قائدین کو پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کانگریس حکومت تمام شعبے جات میں ناکام ہو چکی ہے۔ KTR نے اسمبلی میں ریونت ریڈی کی تقریر کا حوالہ دیا اور کہا کہ قائد ایوان کے اہم ترین عہدے کے وقار کو ریونت ریڈی نے مجروح کر دیا ہے۔ BRS سربراہ KCR کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ BRS قائدین کئی زبانوں میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ چیف منسٹر کی سطح تک گرنا نہیں چاہتے۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے کریم نگر پہنچ کر عبدالصمد نواب صاحب مرحوم کی رہائش گاہ پر افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ و تعزیت پیش کی۔ بعد ازاں خطۂ صالحین پہنچ کر ان کی خبر پر فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر مرحوم کے برادران و فرزندان ساجد، واجد، یونس، عبدالاحد، نوید، نواز، شاہد افریدی، فصیح الدین، شکیل قریشی، سرور شاہ بیابانی، اظہر حسین، حافظ مطہر، مجاہد عادل نامہ نگار، جگتیال، سید آصف علی، سعادت نامہ نگار و دیگر کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سنکرانتی کے تہوار کے قریب آنے کے ساتھ ہی حیدرآباد کے بہت سے خاندان اپنے آبائی علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں، جس سے ان کے گھر کئی دنوں تک تالے لگے رہتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سفر پر روانگی سے پہلے اپنے قریب ترین پولیس اسٹیشن یا بیٹ آفیسر کو ضرور مطلع کریں تاکہ پولیس اہلکار باقاعدہ گشت کے دوران ان گھروں پر نظر رکھ سکیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنان نے اپنے بیان میں عوام کو یہ مشورہ دیا کہ سنکرانتی کے پیش نظر دونوں تیلگو ریاستوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے آبائی مقامات اور رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مکان کو مقفل چھوڑ جاتے ہیں، جسے سارقین اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس خدشے کے پیش نظر پولیس نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ سفر کے دوران نقد پیسے، سونا یا دیگر قیمتی اشیاء گھر میں نہ چھوڑیں، بلکہ انہیں بینک لاکر یا محفوظ جگہوں پر رکھیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی تمام جماعتیں ذمہ دار ہیں جو اقتدار میں تھیں۔ اس ملک میں ہر سماج کی لیڈرشپ ہے، صرف مسلمانوں کی لیڈرشپ نہیں ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی قیادت بنے۔ ڈاکٹر بابا صاحب نے کہا تھا کہ اقتدار کے خفل کی کنجی یہ ہے کہ سماج کو سیاسی طور پر بااختیار بنایا جائے۔ بلدی انتخابات زمینی سطح کے انتخابات ہوتے ہیں، یہ انتخابات سے زمینی سطح سے قیادت ابھرتی ہے، اسمبلی الیکشن سے قیادت نہیں ابھرتی، اس لیے ہم لیڈر بنائیں گے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ بنے، ہمارا مقصد نیتا بنانا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر IT ڈی سریدھر بابو نے وضاحت کی کہ GHMC کی تقسیم پر حکومت نے تاحال قطعی فیصلہ نہیں کیا۔ کسی بھی فیصلے سے قبل GHMC حدود کے تمام اسٹاک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ حکومت نے GHMC کے اطراف کی 20 میونسپلٹیز اور 7 کارپوریشنوں کو ضم کرنے کا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جس کے تحت بلدی وارڈز کی تعداد بڑھ کر 300 ہو چکی ہے۔ انضمام سے متعلق GHMC ترمیمی قانون کو اسمبلی میں منظوری دی گئی۔ مباحث کے دوران اہم اپوزیشن پارٹیوں نے انضمام اور کارپوریشن کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی مخالفت کی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو کے مطابق کہ تلنگانہ کو اربن ریجن کی جامع ترقی کے لیے حکومت جلد ہی کوئی فیصلہ کرے گی۔ پرانے شہر کے علاقے چنان گٹے میں ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ مہم میں مصروف پولیس ملازمین میں اس وقت سنسنی ڈر گئی جب نشے میں دھت آٹو ڈرائیور نے سانپ چھوڑنے کی دھمکی دی۔ تفصیلات کے مطابق چنان گٹا ٹریفک پولیس کا عملہ چنان گٹا چوراہے پر گزشتہ رات نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آٹو ڈرائیور کو روک کر اس کا بریتھ اینالائزر کے ذریعے نشے میں ہونے کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ اسی دوران آٹو ڈرائیور نے اچانک اپنے آٹو سے ایک سانپ نکالا اور آن ڈیوٹی سب انسپکٹر کریم پر چھوڑ دینے کی دھمکی دی۔ آٹو ڈرائیور کی شناخت 23 سالہ سید عرفان ساکن پہاڑی شریف کی حیثیت سے کی گئی، جس نے مرے ہوئے سانپ کو آٹو میں رکھا تھا، جسے ضبط کر لیا گیا۔ برہم ہو کر آٹو ڈرائیور نے سب انسپکٹر کریم اور دیگر پولیس ملازمین سے آٹو واپس لوٹانے کو کہا اور نہ دینے پر سانپ چھوڑنے کی دھمکی دی۔ اس حرکت پر پولیس ملازمین میں سنسنی دوڑ گئی۔
آٹو ڈرائیور کی جانب سے سانپ کے ذریعے دھمکانے پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور سانپ مرا ہوا ہونے کی تصدیق کے بعد راحت کی سانس لی۔ چندن گٹا ٹریفک پولیس انسپکٹر ایم داسو نے سیاست نیوز کو بتایا کہ آٹو ڈرائیور کے خلاف حالت نشے میں ہونے کا مقدمہ ٹریفک پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا، جبکہ پولیس کو دھمکانے اور ڈیوٹی انجام دینے سے روکنے پر چندن گٹا لا اینڈ آرڈر پولیس اسٹیشن میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں سید عرفان نے اپنی حرکت پر معذرت خواہی کی۔ کل ہند صنعتی نمائش میں 6 جنوری یعنی کل منگل کو یوم خواتین رہے گا، یعنی نمائش صرف خواتین کے لیے رہے گی۔ نمائش کی طویل روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نمائش سوسائٹی نے خواتین کی سہولت کے لیے 6 جنوری یعنی منگل کو یوم خواتین مقرر کیا۔ اس موقع پر 10 سال سے زائد عمر کے بچوں اور مرد حضرات کا داخلہ ممنوع رہے گا۔ سابق میں نمائش کے دوران ہر منگل کو یوم خواتین منایا جاتا رہا، لیکن خواتین کی کمی تعداد کو دیکھتے ہوئے صرف ایک دن کو یوم خواتین کے لیے مختص کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے مصروف ترین علاقے مہدی پٹنم NMDC پر آج پیر کی الگ صبح تقریباً 3 بجے تیز رفتار کنٹینر اچانک پلٹ گیا اور سڑک پر گر پڑا، جس کے باعث ٹریفک کے بہاؤ میں خلل پڑ گیا۔ صبح سے اس راستے پر ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے۔ صبح 7 بجے ٹریفک پولیس عملہ بلدی عہدیداروں کے ہمراہ یہاں پہنچ کر 2 کرینوں کی مدد سے کنٹینر کو اٹھایا گیا اور ٹریفک کو بحال کیا گیا۔